आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान यूं कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। बेशक। और सर भला कोई क्या जाने, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, बेशक। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। अब सुनिए, मैं शुरू हो रहा हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। बहुत जल्द अपनी बात को ख़त्म करूंगा इंशाअल्लाह। आप तैयार हैं? आपकी तैयारियों में इजाफा करना, बात ख़त्म करूंगा, फिर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे। मैं आपके दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा। सुने, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कामयाबी की पहचान है, कामयाबी का रास्ता है अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हम देखते ये हैं, आप जानते हैं, जब हम पीर तलाश करते हैं तो पीर में करामतें ढूंढते हैं। हमारा पीर इतना करामती है, हमारा पीर इतना करामती है, हमारा पीर ने तो ये करके दिखाया, हमारे पीर ने तो ये करके दिखाया। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन तुम्हें बताऊं, जब पीर तलाश करो तो करामती मत ढूंढो। करामत तलाश करने में तुम्हारी निगाह चूक सकती है, तुम्हें धोखा खा सकते हो। वो जादू भी हो सकता है, वो सिपले इलम भी हो सकता है, वो धोखा भी हो सकता है, वो नजरबंदी भी हो सकती है। पीर कैसा होना चाहिए? आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, पीर देखना है तो शरीयत पे चलने वाला देख लो। सुभान अल्लाह। पीर देखना है तो ये देखो, नमाज तो नहीं छोड़ता है, रोजा तो नहीं छोड़ता है, चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है, कुरान को मानता है या नहीं मानता है, हदीस को मानता है या नहीं मानता है, बुजुर्गों का मानने वाला है या नहीं मानने वाला है, किसी बुजुर्ग की तौहीन तो नहीं करता है, वारिसे पाक मदारे पाक के नाम पर अल्लाह अकबर दरिंदियत तो नहीं दिखाता है, उनके नामों को बदनाम तो नहीं करता है। अल्लाह अल्लाह। पीर चुनना हो तो ऐसा चुनो जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। पीर चुनना है तो ऐसा चुनो जिसका दिल इसके रसूल का मदीना बन चुका हो। पीर चुनना हो तो ऐसा चुनो जो तुम्हें बुराइयों से बचाकर अच्छाई की तरफ ले जाए। पीर चुनना हो तो ऐसा चुनो, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज पढ़ना सीख जाओ, अगर रोजा नहीं रखते हो तो पीर के वसीले से रोजा रखने वाले बन जाओ। पीर ऐसा चुनो कि पीर तुम्हें माँ बाप की खिदमत भी सिखा दे, पीर तुम्हें छोटों की इज्जत भी सिखा दे, बड़ों की तौकीर भी सिखा दे। पीर चुनना है तो ऐसा चुनो जो हदीस पे अमल करता हो, जो कुरान पे अमल करता हो, जो शरीयत पे अमल करता हो। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ पीर कैसा होना चाहिए। आज इंसान पीर तलाश करता है तो पीरों में करामतें ढूंढते हैं, पीरों में अल्लाह अकबर कबीरा। हमने कहा भाई तू अपने पीर की बड़ी करामतें गिनवाता है, मेरा पीर ये है, मेरा पीर ये है, मेरा पीर ये है। मैंने कहा जोहर की हमने पढ़ाई है, तेरा पीर तो जोहर में भी नहीं दिखाई दिया। असर की हमने पढ़ाई है, तेरा पीर तो असर में भी नहीं आया है, तेरा पीर ने तो मस्जिद को नहीं देखा है। तू कहता है बड़ा करामती है, तू कहता है बहुत पहुंचा हुआ है, तू कहता है बहुत बुलंदियों पे है। मैं कहता हूँ कैसा हुआ पहुंचा हुआ? क्या हजरत बहुत पहुंचे हुए? मैंने कहा कितना पहुंचा हुआ? हजरत मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैंने कहा ठूस हिंदुस्तान में रहा है, नमाज मदीने में पढ़ता है। ये पीर कैसा है? ये पीर नहीं है, ये चोर है। ये पीर नहीं है, ये डकैत है। ये पीर नहीं है, ये लुटेरा है। चोर आएगा सिर्फ माल लेके जाएगा, डकैत आएगा सिर्फ माल लेके आएगा। अगर चोर आएगा तो सिर्फ तुम्हारे माल पर कब्जा करेगा, लेकिन ये डकैत जिस दिन आ गया, पीर के नाम पर जिस दिन चोर आ गया, समझ लो तुम्हारा माल भी लेके जाएगा, धड़िये भी लेके जाएगा, लिफाफे भी लेके जाएगा, साथ साथ में तुम्हारे ईमान को भी ले जाएगा, अकीदे को भी ले जाएगा। पीर चुनना है तो कैसा चुनो? मैं बताऊं, सरकार गौसे आजम से पूछते हैं, जो तेरा भी पीर है, तेरे बाप का भी पीर है, जो पीरों का पीर है, जो तमाम
ولیوں کا سردار ہے. آج یہ کہتے ہیں شریعت الگ ہے, آج یہ کہتے ہیں مولوی الگ ہے, آج یہ کہتے ہیں مفتی الگ ہے, فقیری الگ ہے. لیکن آؤ اس سے پوچھو جو پیروں کا پیر ہے وہ کون ہے؟ وہ بغداد کا غوث اعظم ہے. جب میں نے کہا اے بغداد کے غوث اعظم تم بتاؤ کیا پیر الگ ہوتا ہے, کیا فقیر الگ ہوتا ہے, کیا مفتی الگ ہوتا ہے؟ تو بغداد کے غوث اعظم نے اپنے قصیدے میں ارشاد فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السادہ من مولا الموالی. سنو سنو میں علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور مخدوم سگنا, فیضان اولیاء کرام, جشن غوث الورا مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. اس کی اور ہی کو کم کیجئے, اور ہی کو کم کیجئے. سمجھ میں تو آ رہا ہے نا آپ سے؟ اور حضور غوث پاک علم سیکھنے کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی. آپ فرماتے ہیں میں علم سیکھا, اتنا سیکھا اللہ نے قطب بنا دیا. اور پھر میری نظر کا کمال یہ ہو گیا میں رہتا بغداد میں ہوں لیکن دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کی دھاتے, جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. ارے جب مصطفیٰ کا بیٹا عبد القادر جیلانی بغداد میں رہنے کے بعد میں دنیا کو دیکھ سکتا ہے پھر مدینے والے مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی؟ تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اللہ اللہ, یا رسول یا رسول, زندہ باد, زندہ باد. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, ولیوں میں صرف کرامتیں ڈھونڈتے ہو, پیروں میں صرف کرامتیں ڈھونڈتے ہو. آؤ ولیوں کا دوسرا پہلو دیکھیں, آؤ پیروں کا دوسرا پہلو دیکھیں. پیر صرف کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے, ولی صرف کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے, ولی اپنے کھانے سے بھی پہچانا جاتا ہے, ولی قول سے بھی پہچانا جاتا ہے, ولی فعل سے بھی پہچانا جاتا ہے, ولی اپنی معیشت سے بھی پہچانا جاتا ہے, ولی اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے, ولی اپنے اخلاق سے بھی پہچانا جاتا ہے, ولی اپنے نیچر سے بھی پہچانا جاتا ہے, ولی اپنے کلچر سے بھی پہچانا جاتا ہے, ولی اپنے آئیڈیل سے بھی پہچانا جاتا ہے. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, ولیوں کی زندگی سے میں تمہیں روشناس کراتا ہوں, اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک نوجوان ہے جو قائم اللیل ہے, صائم النہار ہے, راتوں رات اللہ کی عبادت کرتا ہے, دن دن روزے سے رہتا ہے. اللہ اللہ, کھانے کو کچھ نہیں ہے, کئی کئی دن فاقے سے ہو جاتے ہیں. آج کون ہے ایسا جو کئی کئی روز فاقہ کرتا ہو؟ اللہ اللہ, تھوڑا سا کچھ ہو جائے ہم آہو بھوکا کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن آؤ ولیوں کی زندگی پڑھیں. ایک نوجوان ہے, اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, جوانی کی دہلیز پر ہے. اللہ اللہ, جوانی کی دہلیز پر ہے. وہ جوانی اندھی ہوتی ہے, جوانی میں گناہ نہیں لگتا, جوانی میں عیاشی نہیں لگتی, جوانی میں مکاری نہیں لگتی. اللہ اللہ, اسی جوانی کے عالم میں وہ نوجوان ہے جب اس کو بھوک نے زیادہ ستایا, کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے, بھوک کی شدت اس کو تڑپا رہی ہے, پیٹ کہہ رہا ہے کچھ کھانے کو مل جائے, حلق کہہ رہا ہے کچھ پینے کو مل جائے, لیکن نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے. اللہ اللہ, وہ اللہ والا وہ نوجوان جنگل میں چلا گیا, کوئی گری پڑی چیز مل جائے اس کو اٹھاؤں گا, اپنی بھوک کی شدت کو ختم کر لوں گا. کوئی گری ہوئی چیز مل جائے گی اس کو کھاؤں گا, میری بھوک کی شدت ختم ہو جائے گی. اللہ اللہ, وہ جنگل چلا گیا. جنگل چلا جانے کے بعد میں قریب میں ایک دریا بہتا ہے. اب دریا کے کنارے کھڑا ہے, کاش کوئی چیز مل جائے, میری بھوک ختم ہو جائے, میری بھوک کی شدت میں کمی آ جائے. اللہ اللہ, کیا ہوتا ہے, ایک سیب بہتا ہوا آتا ہے, اس کو اس نے اٹھایا, اٹھانے کے بعد میں کھا لیا. جب سیب کھایا کہنے لگا بڑا ٹیسٹی ہے, بڑا لذیذ ہے. سیب تو کھا لیا, ابھی پورا نہیں کھایا تھا. اللہ اللہ, کہنے لگا بھوک تو مٹ گئی ہے, بھوک کی شدت تو ختم ہو گئی ہے, لیکن اللہ اکبر, نفس جاگ گیا, ضمیر میں انقلاب پیدا ہو گیا, ایمان جاگ گیا. کہنے لگا نوجوان, تو نے سیب کھانے کے بعد میں اپنی بھوک کو تو ختم کر لیا ہے, تو نے سیب کھانے کے بعد میں اپنی بھوک کی شدت کو ختم کر لیا ہے, کیا تو نے سیب کے مالک سے پوچھا ہے, کیا تو نے سیب کے مالک سے اجازت لی ہے؟ اللہ اللہ, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اس نوجوان نے سیب چرا کر کھایا تھا, کیا کسی سے چھین کر کھایا تھا, کیا ڈکیتی ڈال کر کھایا تھا؟ اللہ اکبر, کیا ڈاکہ ڈال کر کھایا تھا, کیا کسی سے ہڑپ کر کھایا تھا؟ آپ
जवाब दोगे नहीं नहीं, हड़प कर नहीं खाया था, छीन कर नहीं खाया था, चोरी करके नहीं खाया था, सिर्फ दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उसको उठा के खाया था। अल्लाह अल्लाह, फतवा ये कहता है ये चोरी नहीं है, फतवा ये कहता है ये डाका जनी नहीं है, फतवा ये कहता है ये हराम नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, मुफ्ती फतवे पे अमल करता है, लेकिन मुत्तकी अल्लाह वाला तकवे पे भी अमल करता है। तकवा ये कहता है अगर इसको भी खाया जाए तो बगैर परमिशन के ना खाया जाए। फतवा कहता है खा लिया जाए तो कोई मुआवजा नहीं होगा, लेकिन तकवा कहता है शुबहात से भी बचा जाए। अल्लाह अल्लाह, उस नौजवान ने सेब को खाया, ज़मीर पुकार उठा, नौजवान तुझे मरना है मरना है मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पूरे गांव की कॉलोनी खाई, पूरे गांव का गल्ला खा लिया, लैट्रिनों के नाम पर, नरेगा के नाम पर गरीबों का हड़प लिया, यतीमों का खा लिया, बेवाओं का खा लिया, झूठ बोल के खाया, सूद लेके खाया, हराम काम करके खाया। कभी हमारा ज़मीर नहीं जागता है, कभी हमारे ईमान में हरारत पैदा नहीं होती है, कभी हमारे पेट में दर्द नहीं होता है। जैसा भी हो आ जाए, हराम का हो तो आ जाए, सूद का हो तो आ जाए, जैसा भी हो आ जाए। लेकिन अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान कैसा नौजवान है, चुरा के नहीं खाया है, बहता हुआ खाया है, खा तो लिया है, लेकिन अल्लाह से डर तो देखो, दिल देखो कैसा दिल है। दिल दुनियावी लज्जतों से पुर नहीं है, बल्कि इसके रसूल से लबरेज है। दिल है तो ऐसा दिल है, अल्लाह अकबर, इसके रसूल का मदीना बना हुआ है। अल्लाह अल्लाह, आंखों से अश्क जारी है। अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान कहता है अगर अल्लाह ने पूछ लिया, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, तू एक सेब खाकर आया है, क्या मालिक से इजाजत ली है? तेरी तो नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, तेरा तो रोजा बर्बाद हो जाएगा, तेरी तो तमाम इबादत गारत हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, नौजवान के दिल में अल्लाह का डर देखिए, नौजवान के दिल में अल्लाह का खौफ दे दिए। एक करनपुर रतनपुर कुरवा जवार के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोतड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ईमानों में इंकलाब पैदा होना चाहिए, जरूर आज ज़मीर जागना चाहिए। और जब गौसे पाक के जलसे में आए हो तो गौसे आजम के पैगाम को भी लेके जाओगे, गौसे आजम की तालीम को भी लेके जाओगे, सिर्फ करामत को सुन के नहीं जाओगे, गौसे आजम ने जो मैसेज दिया उस मैसेज को भी लेके जाओगे। अल्लाह अल्लाह, नौजवान अब अल्लाह अकबर इसी फिक्र में है कि मालिक कहाँ तलाश किया जाए, बागीचे का ओनर कहाँ मिलेगा। दरिया के करीब चल दिए। अल्लाह अल्लाह, कुछ दूर जाने के बाद में एक बागीचा नजर आता है, उसमें एंट्री की। एंट्री करने के बाद में कुछ नौकर काम कर रहे हैं। नौजवान ने सलाम किया, सलाम के बाद में कहा ये बताओ बाग का मालिक कहाँ है, ये बताओ बागीचे का ओनर कहाँ है। नौकरों ने कहा यहीं पे रुक जाओ, अभी अभी आता होगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनो जरा आगे क्या होता है। अल्लाह अल्लाह, उस नौजवान ने जब अपना सवाल रखा वो वहीं पर रुक गया। अल्लाह अल्लाह, कुछ देर के बाद में एक बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। और बुजुर्ग की हैयत ऐसी है, बुजुर्ग का अल्लाह अकबर कबीरा मकाम ये है, वो बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं, हाथ में तस्बीह है। अल्लाह अकबर, होता क्या है, हाथ में तस्बीह है, जबान पे कुछ जारी है। अल्लाह अल्लाह, जिनका चेहरा देख के खुदा याद आ रहा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दीवानों, अब नौजवान ने देखा, सोच लिया यही बागीचे के मालिक होंगे। आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद में कहा अस्सलामु अलैका या शेख। शेख ने जवाब दिया वालेकुम सलाम या शबाब। ये नौजवान तुम पर भी सलामती हो। अल्लाह अल्लाह, दुआ सलाम के बाद में नौजवान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर एक गलती लेके आए हूँ, लिहाजा मुझे माफ कर दिया जाए, एक खता हो गई है, प्लीज पार्डन मी, मुझे बख्श दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने कहा क्या मामला है। नौजवान ने कहा तुम्हारे बागीचे का एक सेब खाया है, उसको माफ करवाने के लिए आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने कहा क्या चोरी करके खाया है, क्या छीन के खाया है, क्या डकैती डाल के खाया है, क्या बागीचे से तोड़ के खाया है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा बुजुर्ग नहीं, मामला ऐसा नहीं है, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने डकैती नहीं की है, मैंने किसी से छीना नहीं है, बल्कि मामला यह है अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे बागीचे का एक सेब दरिया में बहकर जा रहा था, उसे उठा के खा लिया है, उसे उठा के खा लिया है। अल्लाह अल्लाह, जब नौजवान की बात को बुजुर्ग ने सोचा सुना तो सुनने के बाद में गौर व फिक्र करने लगे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले ने अल्लाह वाले को पहचान लिया, कहने पे मजबूर हो गए। दिल दिल में कहने लगे यार लोग तो पेटियों की पेटी ले जाते हैं, लोग तो पेड़ भी अपने घर ले जाते हैं, लोग तो खाने के चक्कर में कच्चा भी नहीं देखते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी डकैती डालते हैं। ये नौजवान कैसा नौजवान है, ये जवानी की दहलीज पर है, जिसमें इंसान शराब भी पीता है, जिसमें इंसान अय्याशी भी करता है, जिसमें इंसान मक्कारी भी करता है। लेकिन ये नौजवान कैसा है, चोरी करके नहीं खाया है, इसका दिल तो देखो अल्लाह के डर से भरा हुआ है, इसका दिल तो देखो इसके रसूल से लबरेज नजर आ रहा है।
اللہ اللہ بزرگ نے سوچ لیا یہ کوئی نوجوان عام نوجوان نہیں ہے, یہ تو اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے, یہ تو اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے, یہ تو متقی معلوم ہوتا ہے, یہ تو پرہیزگار معلوم ہوتا ہے. اللہ 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 کے ولی نے کہا ہم تمہیں معاف کر دیں گے, بٹ ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے, اس کنڈیشن کو تمہیں فالو کرنا ہوگا, اس کنڈیشن کو تمہیں کمپلیٹ کرنا ہوگا, اس کے بعد ہی ہم تمہارے سیب کو معاف کریں گے. اللہ اللہ نوجوان نے سوچا ایک سیب کھایا ہے, ایک سیب کی قیمت کتنی ہوتی ہے, 10-20 یا زیادہ سے زیادہ 50 روپے کی ہوتی ہے نا. اللہ اللہ سوچا جب ایک چھوٹا سا سیب کھایا ہے, اس کے کھانے کے بعد میں کتنی بڑی شرط ہوگی, چھوٹی موٹی شرط ہوگی, اس کو پورا کر دوں گا. کہا حضور بتاؤ کون سی شرط ہے, کسے کمپلیٹ کرنا ہے. اللہ اللہ اس بزرگ نے کہا تھا اتنے مہینے تمہیں میرے باغیچے کی خدمت کرنی پڑے گی, باغیچے کی سچائی کرنی پڑے گی, تمہیں میرے یہاں نو کر رہنا پڑے گا. نوجوان سوچنے لگا یار ایک سیب کھایا ہے, چوری کر کے نہیں کھایا, کتنی بڑی شرط رکھ رہے ہیں. اللہ اللہ کتنی بڑی شرط رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ سوچنے لگے, لیکن پھر ضمیر نے انگڑائی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ خوف الہی جوش مارتا ہے, کہنے لگا اے نوجوان اگر اللہ کو منہ دکھانا ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, مرنا ہے, اگر اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور وہاں رسوا نہیں ہونا ہے, وہاں شرمندہ نہیں ہونا ہے, تو پھر بزرگ کی خدمت کرنی پڑے گی, بزرگ کی بات ماننی پڑے گی, اس کی اللہ اوپر شرط کو فالو کرنا پڑے گا, اس کی بات کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اللہ اللہ کہنے لگے حضور مجھے آپ کی شرط منظور ہے, مجھے آپ کی کنڈیشن منظور ہے. اللہ اکبر کبیرہ یہ نوجوان اللہ اللہ باغیچے کی خدمت کرنے لگا. اللہ اللہ پورا دن خدمت کرتا ہے, بڑی لگن سے کام کرتا ہے. اے نوجوانوں اب آگے سنو کیا ہوتا ہے. بڑی لگن سے کام کرتا ہے, پوزیشن یہ ہے کہ دنوں میں روزے رکھتا ہے, جب رات ہوتی ہے تھک جاتا ہے لیکن سوتا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے قیام کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے. وہ بزرگ نوٹ کر رہے ہیں, وہ دن کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ رات کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ اللہ بزرگ کہنے لگے یہ نوجوان کیسا نوجوان ہے, دن میں تو خدمت کرتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ اللہ بزرگ آج دنیا کہتی ہے یہ سزا تھی, لیکن میرا جملہ سنو, میرا عشق کیا کہتا ہے, یہ سزا نہیں تھی بلکہ اللہ والے نے پہچان لیا تھا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, اور اللہ کا ولی اپنے ولی کو اونچے مقام پر پہنچانا چاہتا تھا, اور اس کے تقوی میں اللہ اکبر اور 4 چاند لگانا چاہتا تھا. اللہ اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلی حضرت اللہ اللہ فیضان غوث اعظم, فیضان حضور مفتی اعظم, فیضان اولیاء کرام, جشن غوث الورا, سرزمین کرنپور, مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا ولی اس کے دل کو صاف کرنا چاہتا تھا, اللہ کا ولی اس کے دل کو سائیکل کرنا چاہتا تھا, اس میں 4 چاند لگانا چاہتا تھا, مراتب میں بلندی کر پہنچانا چاہتا تھا. اللہ اللہ جب وہ دن پورے ہو گئے پھر آ گئے حضور اب تو معاف کر دیجئے, لہٰذا اب تو ہمارے سیب کو معاف کر دیا جائے. ادھر دیکھیں. میں تیزی سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں, کنٹرول کرنا جانتا ہوں, لیکن جلدی ہے وقت کی قلت ہے. آپ میری طرف دیکھیں, بات بہت جلدی پوری کر رہا ہوں. اللہ اللہ نوجوان نے کہا حضور اب تو ہم نے تمہاری شرط کے مطابق پورا کر دیا ہے, ہم نے تمہاری شرط کو پورا کر دیا ہے, اب لہٰذا ہمارے سیب کو معاف کر دیا جائے. اللہ اللہ بزرگ نے دیکھا یار یہ نوجوان دوبارہ پھر آ گیا ہے, ارے شرط پوری ہوئی تھی ایسے ہی واپس چلا جاتا. اللہ اللہ لیکن پھر بھی یہ آ گیا ہے. اللہ سے ڈر تو دیکھیے, خوف الہی تو دیکھیے. اللہ اللہ ہوتا کیا ہے. بزرگ نے کہا ہم تمہیں اللہ اکبر کبیرہ معاف کر دیں گے, تمہارے سیب کو معاف کر دیا جائے گا, بٹ ہمارے پاس ایک کنڈیشن اور ہے, ہمارے پاس اللہ اکبر کبیرہ ایک شرط اور ہے, ہمارے پاس ایک شرط اور ہے. وہ شرط یہ ہے. اللہ اللہ نوجوان نے کہا تھا کون سی شرط ہے, اب تو چھوٹی موٹی شرط رہ گئی ہوگی, اسے بھی پورا کر دوں گا. اللہ اللہ نوجوان نے کہا بزرگ جلدی بتائیے, شیخ اعظم جلدی فرمائیے کون سی شرط ہے. بزرگ نے کہا تھا I have one daughter, you must marry her. میرے پاس ایک بیٹی ہے, تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی. اللہ اللہ نوجوان سوچنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ نظریں نیچوں کو ہو گئی. اللہ اکبر بزرگ نے کہا شادی تو کرنی ہوگی لیکن اس کی بھی کچھ کنڈیشن ہے, اس کی بھی صفات ہے. سنو میری بیٹی ضرور ہے لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی ہے, کانوں سے سن نہیں سکتی ہے, زبان سے بول نہیں سکتی ہے, ہاتھ پیروں سے پاہیز ہے. ایک کرنپور کے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں,
ایسی لڑکی ہو تو کون اس سے نکاح کرے گا, کون اس سے شادی کرے گا. آج رشتے دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے ناخن بھی دیکھتے ہو, آج رشتے دیکھنا جانتے ہو تو اس کے بالوں کو بھی دیکھتے ہو, آج رشتے دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی عمارت کو بھی دیکھتے ہو, آج رشتے دیکھنے جاتے ہو اللہ اکبر اسے چلا پھرا کے بھی دیکھتے ہو, اس کے پیروں کو بھی دیکھتے ہو, کہیں 5 انگلی کی جگہ 6 انگلی تو نہیں ہے, کہیں اس کی ناخنوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے. اے نوجوانوں, آج تم ہر چیز پر نظر رکھتے ہو, لیکن اللہ نوجوان کے سامنے کیسا امتحان ہوگا گیا ہے. کہنے لگے تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی, اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, ہاتھ پیروں سے اپاہج ہے. اللہ سوچنے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. یار ایک سیب کھایا تھا, کتنی بڑی مصیبت پناہ آئی ہے. اللہ اکبر سوچنے لگے یہ تو پوری زندگی کا میٹر ہے, یہ تو پوری لائف کا میٹر ہے. کہاں اٹھاؤں گا, کہاں کھلاؤں گا, کیسے اس کو پلاؤں گا, یہ تو پوری زندگی نرک بن جائے گی, پوری زندگی خراب ہو جائے گی. یہ سوچ ہی رہے تھے, پھر ایمان نے جوش مارا, اس کے رسول پھر جوش مارتا ہے. اللہ اکبر, ضمیر میں پھر انقلاب پیدا ہو گیا. نوجوان, دنیاوی لذتیں فانی ہے, دنیاوی خواہشات یہیں پر ختم ہو جائیں گی. تجھے مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے. تجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے, رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے, تو ضروری یہ ہے کہ بزرگ کی بات کو ماننا پڑے گا. کہنے لگے حضور مجھے آپ کی شرط منظور ہے, مجھے آپ کی شرط منظور ہے. اللہ بزرگ نے کہا کیا تو نے سوچا نہیں اپنی زندگی کے بارے میں, اپنی لائف کیسے سپینڈ کرے گا, یہ تو بڑا مشکل ہے. اللہ نوجوان نے کہا تھا بزرگ سنو, مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے, مجھے پرواہ ہے تو اللہ کی پرواہ ہے, مجھے پرواہ ہے تو رسول اللہ کی پرواہ ہے. مجھے دنیا سے مطلب نہیں, مجھے تو اللہ کے رسول سے مطلب ہے. بلکہ وہی کہو جو بریلی کا ایمان کہتا ہے, تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول یا رسول زندہ اللہ اکبر. کہا نکاح پہ راضی ہو؟ ہاں نکاح پہ راضی ہوں. کیا کچھ سوچنا نہیں ہے؟ نہیں سوچنا ہے, سوچ لیا مرنا ہے, مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. آج میں تم سے کہتا ہوں اللہ اکبر, نماز چھوڑو کبھی ضمیر نہیں جاگتا, روزہ چھوڑو کبھی ضمیر نہیں جاگتا, دوسروں کی ماں بہنوں کو تکو کبھی ضمیر نہیں جاگتا. کتنے گناہ ہم کرتے, کبھی ہمارے دل میں کبھی اللہ کا خوف نہیں آتا. اللہ شراب ہم پیے, کبھی ہمارے دل میں ڈر نہیں آتا. اللہ اکبر, داڑھی ہم مڑائے, مصطفیٰ کی پیاری سنت کو گندی نالیوں میں ہم بہائیں, کبھی ہم نہیں سوچتے, کبھی ہمیں ڈر نہیں لگتا. اللہ نوجوان نے کہا حضور نکاح پڑھایا جائے. اللہ اکبر, شریعت کے اکارڈنگ نکاح پڑھا دیا گیا. جب فرسٹ ملاقات کا نمبر آتا ہے, یہ نوجوان گیا. اب سنو آگے کیا ہوتا ہے. اللہ یہ نوجوان اپنی بیوی سے ملنے کے لیے گیا. اللہ کیا حالت ہوگی ملنے کی. اللہ اکبر, جو آنکھوں سے اندھی ہے, جو کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پیروں سے اپاہج ہے. اللہ یہ نوجوان کمرے میں گیا. کمرے میں جانے کے بعد میں دیکھا کوئی لائٹ نہیں جل رہی ہے, کوئی بلب نہیں جل رہا ہے, لیکن اس کے چہرے سے ایسی شعائیں نکل رہی ہے جس کی شعاؤں سے پورا کمرہ مہک رہا ہے. پورے کمرے میں روشنی نظر آ رہی ہے. اللہ وہ کوئی اپاہج نہیں, ایسا لگتا ہے جنت سے حور اتر آئی ہو, حسن و جمال کی ملکہ ہو. واپس آ گئے, کہنے لگے حضور آپ نے جو کنڈیشن بتائی تھی, لڑکی اس کے اپوزٹ ہے. لڑکی تو ایسے نہیں ہے, اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ اس کی آنکھوں میں اللہ کے جلوے نظر آ رہے ہیں. اس کا چہرہ ایسا ہے کہ چہرے کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ رہا ہے. اس کے ہاتھ پیر ایسے ہیں, ایسا لگتا ہے اللہ اکبر کہ شریعت پہ چلنے والے ہیں. کہا حضور گھر کی خواتین سے پوچھ لو, کہیں دلہن کو سجانے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, کہیں دلہن کو تیار کرنے میں کوئی خطا تو واقع نہیں ہو گئی. اللہ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بزرگ نے کہا بیٹا ہم نے تم سے جھوٹ نہیں بولا ہے, لیکن سنو ہم نے حقیقی معنی مراد نہیں لیا ہے, ہم نے مجازی معنی مراد لیا ہے. میری بیٹی اندھی ہے, ہاں اس لیے اندھی ہے, کبھی میری بیٹی نے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. میری بیٹی بہری ہے, ہاں اس لیے بہری ہے, کبھی میری بیٹی نے غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے. اللہ ہاں میری بیٹی گونگی ہے, کیونکہ اس لیے میری بیٹی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. ہاں میری بیٹی ہاتھ پیروں سے اپاہج ہے, اس لیے کبھی اللہ اکبر شریعت کے خلاف میری بیٹی نے ہاتھ پیروں کو نہیں چلایا ہے. اب میں تمہیں جملہ دے رہا ہوں, دیکھتا ہوں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں. سنو جب اتنا پاکیزہ باپ ہو, اتنی پاکیزہ ماں ہو, اور جب اتنے باطہارت دو تنوں کا ملن ہوتا ہے, جب بغداد میں جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے.
تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم سمنا، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر گھر میں غوث پیدا نہیں ہوتے ہیں، ہر گھر میں غوث پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ جب حرام کھلا رہا ہے تو شکتیمان یا پب جی پیدا ہوگا، غوث پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ غوث پیدا ہونے کے لیے اتنی پاکیزہ ماں چاہیے، غوث پیدا ہونے کے لیے اتنا پاکیزہ باپ چاہیے۔ اگر آج بھی اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے، رزق حرام سے بچو، رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھلاؤ۔ ارے غوث اعظم نہیں پیدا ہو سکتا ہے لیکن غوث اعظم کا غلام تو ضرور پیدا ہو سکتا بے ہے۔ شک، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت۔ کون تھا یہ نوجوان؟ یہ نوجوان غوث پاک کے والد تھے، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ کون تھی یہ پاکیزہ خاتون؟ یہ پاکیزہ خاتون فاطمہ ام الخیر غوث پاک کی والدہ تھی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایسی حالت آج ہم اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، آج ہم اپنے گھروں کو دیکھیں۔ میں نے بات پوری کر لی ہے، لاسٹ پیغام یہ ہے، لاسٹ میسیج یہ ہے آپ کے لیے۔ یہ غوث پاک کی آج ہم صرف کرامتیں سنتے ہیں، کبھی ولیوں کے اس پہلو کو بھی دیکھا کرو، ولیوں کی زندگیوں کو بھی دیکھا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی عریانیت ہے، آج ہمارے گھروں میں کتنا ننگا پن ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب تو ایک اور مصیبت چل پڑی ہے ہمارے یہاں پر، لاسٹ پیغام ہے، ذرا سن لو نوجوانوں۔ ایک مصیبت ہماری یہاں پہ چل پڑی ہے اور میں اپنی ماں بہنوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا۔ جب برات آتی ہے نا، برات، تو دولہا کا استقبال کیا جاتا ہے، ہاں ضروری ہے۔ کیک سے ریبن کاٹا جاتا ہے۔ کون کرتا ہے استقبال؟ کون؟ 15 سال سے لے کر 30 سالہ لڑکیاں، میک اپ کی ہوئی، بال کٹے ہوئے، آدھے کپڑوں میں استقبال دولہا کا۔ دولہا شرابی یا اس کے ساتھ کے کچھ لڑکے شرابی، عیاش، مکار۔ اور حد تو یہ ہے، اگر اعلیٰ حضرت کا بھی ایسے استقبال کیا جائے تب بھی جائز نہیں۔ بے شک، کسی کا بھی۔ کون کرتا ہے؟ دولہا کے ساتھ کچھ لوفر بھی ہیں، عیاش بھی ہیں۔ ہماری نوجوان بیٹیاں 15 سال سے لے کر 30 سال تک ہاتھوں میں پھولوں کے تشت ہوتے ہیں، پھولوں کی برسات ہوتی ہے، گلاب بکھیرے جاتے ہیں گلاب۔ کون ہے یہ؟ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا آسمان سے بارش میں نازل ہوئی ہیں؟ ہماری بچیوں نے تو امریکہ بہت دور کی بات، مراد آباد کی مارکیٹ نہیں دیکھی۔ یہ مغربی تہذیب کہاں سے آ گئی؟ یہ کلچر کہاں سے آ گیا؟ کون ہے یہ بیٹیاں؟ کوئی ہماری بیٹی ہے، کوئی ہماری بہن ہے، کوئی ہماری بہو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ہی میں سے ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، چچا، ماما، خالو سب موجود ہیں، بڑی بڑی لمبی ناک والے موجود ہیں، جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ کبھی حمیت نہیں جاگتی، کبھی ضمیر میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ کچھ ہو جائے تو حضرت پتہ نہیں کس نے کیا کروا دیا، پتہ نہیں حضرت کس نے کیا کروا دیا۔ ابے کسی نے نہیں کروایا، یہ تو نے خود کروایا ہے۔ یہ کہاں سے آئی پھولوں کی برسات؟ آج جو لڑکیوں کے ہاتھ میں تم گلاب دیتے ہو، کہاں سے آیا؟ ہسٹری پڑھو اسلام کی۔ جب اسلام پھیلنے لگا نا، 10 ہزار مجاہدین لاکھوں پہ بھاری پڑ گئے۔ یہود و نصارہ نے منصوبے بنائے، یہ بتاؤ کہ اسلام کو کیسے کمزور کیا جائے، اسلام کو شکست کیسے دی جائے گی۔ تو کسی نے مشورہ دیا تھا، اسلام تلواروں کے زور پر اسلام کو شکست نہیں دے سکتے، طاقت کے زور پر مجاہدین کو نہیں ہرا سکتے۔ کسی نے ایک مشورہ دیا تھا، اگر مسلمانوں کو نیچا کرنا ہے نا، مجاہدین کو شکست دینی ہے نا، تو ایک کام ہے، جب قلعے کے اندر مجاہدین مسلمان داخل ہونا تو قلعے کے دیواروں پر برہنہ لڑکیوں کو کھڑا کر دیا جائے، خوبصورت ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر دیا جائے اور ان کے ہاتھوں میں گلاب دے دیے جائیں، وہ پھولوں کی برسات کریں گی۔ اگر کسی ایک مسلمان نے بھی دیکھ لیا، اگر کسی ایک مجاہد نے بھی دیکھ لیا، سمجھ لو اسلام کی کڑی گر جائے گی، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھو، ان یہود اور نصارہ کے ناپاک منصوبوں کی کیسی جھچیاں اڑائی گئی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اسلام پڑھ کے دیکھو، مجاہدین کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ اللہ مجاہدین کے سپہ سالار کو پتا چلا کہ لڑکیاں کھڑی ہیں اور لڑکیاں ننگی ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے طباق ہیں
ان کے ہاتھوں میں گلاب ہیں جو ہمارے اوپر بکھیرے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سپہ سالار نے قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کیا۔ اے لوگوں، مرنا ہے مرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی پیٹوں کی حفاظت کرو۔ تاریخ بتاتی ہے قسم خدا کی ہزاروں کا لشکر نگاہیں نیچے کر کے گزر گیا، کسی بھی مجاہد نے کسی لڑکی کی طرف کو نہیں دیکھا۔ اب ان کے ہاتھ میں گلاب تھے، انہوں نے پھینک دیا اور کہنے پہ مجبور ہو گئی، عیسائی سنو، یہودیوں سنو، تم جھوٹے ہو، تمہارا دین جھوٹا ہے، ارے قرآن سچا ہے، مسلمان سچا ہے، مسلمانوں کا نبی سچا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول یا رسول اللہ، زندہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ وہی ہماری بیٹیاں کرتی ہے، وہی ہماری بہنیں کرتی ہے۔ اللہ اللہ، کون دولہا جس کے ساتھ میں یاش ہے، ہم ان کا استقبال کریں، ہم ان کا ویلکم کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو، اپنی بچیوں کو ممبئی کی آواروں کا آئیڈیل مت دو، اپنی بچیوں کو پاکستانی سیریل دکھانے کے بعد فیشن کے نام پر بے حیائی مت کرواؤ، عریانیت مت کرواؤ۔ اگر گھروں میں لانا ہے، فاطمہ زہرا کی سیرت لے آؤ۔ جس دن فاطمہ زہرا کا آئیڈیل تمہارے گھروں میں آ گیا، اللہ تمہارے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا۔ بے شک تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔